नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ख़याल तो हमारा ये था कि आज हमारे प्रोग्राम का ताल्लुक़ अपोजिशन की उस मूव से होगा जहां चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब को हटाने के लिए अपोजिशन ने अपनी मूव सामने लाई है, अपना इनिशिएटिव लिया है। और जो कि अपोजिशन के नंबर ज़्यादा हैं, हुकूमत के नंबर थोड़े हैं, तो सादिक संजरानी साहब को हटना ही पड़ेगा। ख्याल तो ये था कि इस पर तफसील से बहस होगी, लेकिन जैसी सूरत हाल डेवलप हुई है अब से चंद घंटे पहले, बल्कि बहुत घंटे पहले, आज जज अरशद मलिक साहब, एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब का बयान हल्फी जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस के सामने रखा, वो बयान हल्फी सामने आया जिसमें जज साहब ने बताया कि कैसे शरीफ ख़ानदान ने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फ़ैसले से पहले और फ़ैसले के बाद उनको रिश्वत भी ऑफ़र की, उनको डराया धमकाया भी, सख्त तरीन नताइज से वॉर्न किया, और फिर इस फैसले के बाद उन्हें 50 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई। सऊदी अरब में, मदीना में, मक्का में उनको 50 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई और ये कहा गया कि वो रिज़ाइन कर दें, वो ये कहें कि मैंने जो भी फ़ैसला किया था वो मैंने अंडर प्रेशर किया था। इस तमाम बयान हल्फी के सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन में जज अरशद मलिक को उनके मौजूदा ओहदे से सुबकदोश कर दिया गया है। और दूसरी जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो अहम डेवलपमेंट वो है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक एडवोकेट जनाब इश्तियाक साहब की पिटिशन के ऊपर एक 3 मेंबर बेंच कायम किया है, जिसने नोटिस जारी किए हैं या नोटिस जारी करेगा मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, खाकान अब्बासी को, PMLN की लीडरशिप को और हुकूमत को, ताकि देखा जा सके कि जो वीडियो दिखाई गई है वो किस हद तक ओरिजिनल है। सो 2 ये डेवलपमेंट्स हैं। तीसरी वो डेवलपमेंट है जहाँ पाकिस्तान के वज़ीर कानून और एहतसाब के एडवाइज़र जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेन एक एलिमेंट है वो मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है कि प्रोड्यूसर साहब उसके लिए तैयार होंगे। तो एफिडेविट के अंदर जो तहरीर है वो तो सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ निशाना जाहिर करती है और एक की तरफ इशारा करती है, और वो चीज़ है जो पानामा के जजमेंट के अंदर जजमेंट में भी लिखा हुआ था, और वो लफ्ज़ था माफिया का। जिस तरह से इसके अंदर बयान हुआ है कंडक्ट, वो किसी सियासी पार्टी का या आम शख्स का नहीं हो सकता, वो कंडक्ट सिर्फ और सिर्फ माफिया का हो सकता है। ये पूरी दास्तान है जो लालच, रिश्वत से शुरू होती है और धमकियों से होके ब्लैकमेल तक जाती है। नाज़रीन, मुझे इस बहस में क्या ये वाकई एक माफिया है या ये एक ऐसा ख़ानदान है जिसके साथ जुल्म व सितम हो रहा है रियासत की तरफ से, इस बुनियादी सवाल के साथ मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब। कॉलमनिस्ट हैं, उनके कॉलम से आप सब वाकिफ़ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू इरशाद भट्टी साहब। मुझे लाहौर से वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, एडिटर हैं, ग्रुप एडिटर हैं रोज़नामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फ़हाद हुसैन साहब, और मुझे लाहौर ही से ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। फ़हाद हुसैन साहब, ये जो कहते हैं, जो एडवाइज़र साहब कहते हैं, शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि इससे साबित हो गया कि ये माफिया है, क्या वाकई ये साबित हो गया कि शरीफ ख़ानदान के हाथ इतने लंबे हैं, ये एक माफिया है, या एक ये सितम ज़्यादा ख़ानदान है जिसके ऊपर रियासत के सितम जो है वो ढाए जा रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है आज के दिन शहजाद अकबर साहब जो हैं वो इररेलेवेंट हैं। आज के दिन हमारे लॉ मिनिस्टर भी इररेलेवेंट हैं। आज के दिन मेरे ख्याल में आज मियां नवाज शरीफ भी इररेलेवेंट हैं, और जो रेलेवेंट हैं वो है जज साहब। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए इस वक्त इस केस में बहुत सारे अननोएबल्स हैं, यानी हमें नहीं मालूम कि वो वीडियो जो है जो मरियम साहिबा ने दिखाई वो बिल्कुल दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि उसका फॉरेंसिक बाकायदा तौर पर नहीं हुआ, दावा है कि बिल्कुल ठीक है। हमें ये नहीं मालूम कि जज अरशद साहब का जो बयान हल्फी है वो दुरुस्त है कि नहीं है, क्योंकि वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुई, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हमें सिर्फ एक बात मालूम है, और वो ये कि जज अरशद साहब ने बाकायदा तौर पर खुद अपने हाथ से इस बात का एतराफ़ किया है लिखकर कि मैं ये तमाम गलत काम करता रहा हूं। तो आज के दिन अगर हमारे पास कोई फैक्चुअल चीज़ है तो वो ये है कि एक जज ने खुद कॉम्प्रोमाइज़ होने का एतराफ़ किया। अब मेरे लिए जो बड़ा सवाल है इस टाइम डॉक्टर साहब, वो ये कि ये जो एक जज का, इतने हाई प्रोफाइल केस के जज ने खुद ये एतराफ़ किया है कि मेरा कॉन्डक्ट कैसा था, इसके बाद अब इस मामले को हैंडल करने का तरीका क्या है?
اس وقت نیم کالنگ نہیں ہو سکتی, اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مافیا ہو, تم فلانا ہو. اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات ایک انڈیویجول کی نہیں ہے, یہ اس سے بڑی ہو گئی, اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے اگر سپریم کورٹ نے یہی سوچ کے نوٹس کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اگر ہائی کورٹ نے لیکن فہد کو برطرف کیا تو بڑی اچھی بات ہے. انلیس کہ فہد حسین صاحب, انلیس کہ ہم یہ اسیوم کریں کہ جج ارشد ملک سکیزوفرینک ہیں, یعنی سپلٹ پرسنالٹی ہے, اور وہ کبھی ایک ہو جاتے ہیں کبھی دوسرا ہو جاتے ہیں, اگر وہ سکیزوفرینک نہیں ہے پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کی وہ سٹیٹمنٹس جو ہیں مصدقہ ہوں گی جو مریم نواز صاحبہ نے حاصل کی ہیں, یا وہ ان کی وہ سٹیٹمنٹس مصدقہ ہوں گی جو وہ بیان حلفی دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا اپنی پریس ریلیز دے رہے ہیں. کون سی سٹیٹمنٹس کو جانا جائے گا کہ یہ جج ارشد ملک جو ہے یہاں پہ سچ بول رہا ہے؟ کیا یہ سوال بھی اٹھتا؟ دیکھ بالکل آپ کا ڈاکٹر صاحب جنون سوال ہے آپ کا, بلکہ یہی اس کا سوال بنتا ہے. اس سوال کا جواب کیسے ڈھونڈا جائے گا؟ جو مجھے سمجھ آتی ہے, اور میں کیونکہ ظاہر بات ہے ایک لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں تو احمد اویس صاحب شاید مجھے کریکٹ کریں, جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو مریم صاحبہ نے جج ارشد کے حوالے سے اس کی ویراسٹی کو اسٹیبلش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک عدالت جو ہے اس کا فورینزک کروائے, جس کے نتیجے میں عدالت یہ پروکلیم کرے کہ یہ ویڈیو درست ہے یا غلط ہے, وہاں ثابت ہو جائے گا. دوسری طرف جو جج صاحب نے بیان حلفی دیا ہے اس کو بھی ایک لیگل پروسیس کے تھرو گزارنا پڑے گا تاکہ ہم یہ اسٹیبلش کر پائیں کہ جج صاحب جو ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں, صحیح بات کر رہے ہیں, یا کچھ درمیان کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں بڑا ایشو آج کا ہے یہ کہ اب یہاں سے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بہترین طریقہ کیوں ہے, کیونکہ داؤ پہ بڑا کچھ لگ گیا ہے, اب یہ کچھ افراد کی کہانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ. اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. احمد اویس صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں, اور ایم شور کہ ارشاد بھٹی صاحب بھی پورا اس کو دیکھ رہے ہیں جو بات ہو رہی ہے. احمد اویس صاحب, بار بار ایک جملہ دہرایا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو سچی ہے, یہ ویڈیو ٹرو ہے کہ نہیں ہے, یہ جینون ہے کہ نہیں ہے, اس کا فورینزک انالیسس کرایا جائے. شریف خاندان بھی کہتا ہے فورینزک انالیسس کرایا جائے, پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے فورینزک انالیسس کرایا جائے, ان کے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں فورینزک انالیسس کرایا جائے, حکومت بھی کہہ رہی ہے فورینزک انالیسس کرایا جائے, سپریم کورٹ کے سامنے پٹیشن بھی آ گئی ہے. ویڈیو کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ ویڈیو کے اندر ایک شخص میں ایسی چیزیں جو کہ ایک سٹنگ آپریشن ہے, ظاہر ہے کہ ایسے نہیں ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے, کیمرہ کھول کے, اس طرح سے بھی نہیں ہے. یہ دو لوگوں کی کانورزیشن ہے جو ہڈن کیمراز کے ذریعے ریکارڈ کی گئی ہے. سو یہاں امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر وہ شخص جو چیزیں کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہیں, یا وہ بیان حلفی میں کہہ رہا ہے کہ یہ ویڈیو میری ایک قابل احتراز صورتحال میں سو کالڈ ملتان ویڈیو جو 10-11 برس پرانی تھی وہ دکھا کے مجھ سے کہا گیا کہ اگر تم یہ ساری چیزیں کرو, مجھے پیسے آفر کیے گئے ورنہ تمہاری وہ ویڈیو پبلک کر دی جائے گی. اس ویڈیو کا تعلق غالباً سیکشول مسکنڈکٹ کے ساتھ ہے 10-12 سال یا 15 سال پہلے کا. تو کون سی, یعنی کیسے ہم یہ انالیسس کر پائیں گے؟ یہ محض کوئی ویڈیو کا ٹیکنیکل انالیسس سے تو نہیں پتہ چل پائے گا. جی ہاں, اس میں تو شک نہیں ہے کہ اس ویڈیو کا ایک فورینزک آڈیٹنگ اس کی ہوگی, وہاں پہ یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ پیچ ورک کے ساتھ یہ بنی ہوئی ہے, یہ ایک اوریجنل ویڈیو نہیں ہے غالباً. کیونکہ آپ اگر ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ کچھ جوڑے ہوئے ہیں, ٹکڑے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ تو ایک بہت بڑی کئی گھنٹوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کے یہ ٹکڑے ہیں, یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈنگ کے ٹکڑے ہیں. لیکن اس سے کیا ثابت ہوگا اگر ایک آدمی سے آپ نے اس سے پسٹل پوائنٹ پہ سپوز ایک ویڈیو کانفیشنل کروائی ہے یا اس کو بلیک میل کر کے کروائی ہے, وہ کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ وہ تو 2 ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس دے رہا ہے, ویڈیو میں کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. نہیں, میری بات ہمیں دیکھیں نا, اس سے تو یہ ہوگا کہ جب اگر یہ بات نکل آتی ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے تو یہ ایز سیکنڈری ایویڈنس جو ہے یہ اس کو ایڈیشنل ایویڈنس کے طور کے اوپر اپیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا. اس کیس کے اندر میں ایک آسپیکٹ اس کو بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ جج نے تو خود کنفیس کر لیا, چاہے کسی بھی شکل میں کیا, کہ میری دیرینہ دوستی بھی ہے اور میرا ان سے بہت دفعہ میل ملاقات بھی ہوئی ہے, یہ بھی مانی انہوں نے. اور اس کے بعد آپ نے ایفیڈیوٹ میں دیکھا کہ وہ جاتی عمرہ میں جا کے انہوں نے نواز شریف کے ساتھ میٹنگ کا بھی ذکر کر دیا.
انہوں نے عمرہ کرنے وہ کس نیت سے گئے اور اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اپنی بدنیتی کے ساتھ کہ جو جیسے وہاں پہ بتایا کہ وہاں پر ایک اس کی اسٹیٹمنٹ اور وہاں پہ کہ حسین نواز نے وہاں پر 50 کروڑ روپے کی آفر کر دی ان کو. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک چیز تو سامنے آ جاتی ہے کہ جج نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کر دیا کہ ہی از ناٹ مین آف انٹیگریٹی. جو پچھلے جج صاحب تھے جنہوں نے ایون فیلڈ کا کیس سنا، بشیر، انہوں نے کچھ ایویڈنسز وغیرہ سن لی تھیں. اس کے بعد پی ایم ایل اے نے کہا کہ چونکہ یہ اپنا مائنڈ پروناؤنس کر چکے ہیں، یہ اپنا مائنڈ واضح کر چکے ہیں ایون فیلڈ میں، اس لیے ان کو اب یہ کیس نہیں سننا چاہیے العزیزیہ والا. اور یہ نون لیگ کا پریشر تھا پی ایم ایل این کا جس میں ارشد ملک صاحب کے سامنے یہ کیس آیا. یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے، یہ تو پاکستان کے سینکڑوں اخبارات اور کالمز اس سے بھرے پڑے. سو ارشد ملک تک کیس لانے میں بھی پی ایم ایل این کو دلچسپی تھی. پھر اس کے ساتھ شروع میں ہی بات چیت شروع ہو گئی، ناصر جنجوعہ، ناصر بٹ، یہ سارے پیسوں کی آفر سب کچھ ہے. اب یہ جا کدھر رہا ہے؟ مطلب جج تو کسی طرح سے بھی آنسٹ نہیں ہے، نہ لیفٹ سے نہ رائٹ سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں تو پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے، رگڈ سسٹم ہے. ہمارے سسٹم میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھے، اکاؤنٹیبل کرے یا ان کو کوئی پوچھے. یعنی کولمبین ڈرگ مافیا والی ہماری میں کہہ رہا ہوں یہ تو بالکل سیسیلین ڈرگ مافیا. یہ سپریم کورٹ نے جو، اور یہ فاض صاحب ٹھیک سے میں ایگری نہیں کرتا، آج ہی کے دن تو پتہ چلا ہے کہ سیسیلین مافیا کیا ہوتا ہے، گاڈ فادرز کیا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہاں سے کہاں کہانی چلی وہ نیٹ فلکس میں ہے نا ایک نارکوس، اگر آپ دیکھیں کہاں سے کہاں کہانی چلی ہوئی ہے. میں اس بات کا قائل ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جج صاحب کو کوئی جتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے، ان کو تو چوک پہ کچھ دیر باندھنا چاہیے. سر یہ سائیکولوجیکل جو ٹارچر اس وقت ان کو ہو رہا ہے اس سے بڑی کیا ہوگی؟ نہیں سر یہ جو جج صاحب ہیں ان کو پتہ نہیں تھا یہ کتنے بڑے لوگوں کے کیسز سن رہے ہیں. ان کے اوپر ایک جج تھے سپریم کورٹ کے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے ساتھ بیٹھے ہے سپریم کورٹ. آپ نے پہلے دن کیوں نہیں کہا جب آپ کی 16 سال پہلے، اور یہ بات چل رہی ہے کہ 16 سال پہلے کی جو ملتان کی ویڈیو جو ان کی ذاتی ویڈیو ہے، جو وہ بری ویڈیو جس کا مریم نواز نے ذکر کیا، وہ یہ جو بٹ ہیں اور یہ سارے ہیں ان کے جو پرانے دوست ہیں ان کے پاس تھی. یہ پرانے جب یہ ادھر تھے یہ ان کے ہو سکتا ہے جج کو نہ پتا ہوگا میری ویڈیو نہیں اس کے بعد یہ تو بڑی کہانی ہے نا. مبینہ طور پہ 5 کروڑ کی بکی، پھر آگے بکی، پھر انہوں نے خریدی، اس طرح سے سٹاکس اینڈ شیئرز بکتے ہیں اس طرح سے یہ ویڈیو بکتی آئی، چلتی آئی. اور پھر لیکن جس دن ان کے پاس کیس آیا تھا ان کو کہہ دینا چاہیے تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ ونریبل ہے، ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں یہ نہیں سنتا، ناٹ بیفور می، میرے سامنے نہیں، میرے آگے نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جج صاحب کو تیسری بات ہے یہ جتنا جلدی ہو سکے یہ حسین نواز لیکن اب اس میں پھر محترمہ مریم نواز نے اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے اپنا بنیادی مقصد حاصل کر لیا. ان کا بنیادی مقصد ایسا تھا کہ جو فیصلہ کیا ہے ارشد ملک نے اس کے بارے میں اتنا شک اور شبہ پیدا ہو جائے، لیفٹ سے پیدا ہو یا رائٹ سے ہو، ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، کہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ غلط ہیں، تاکہ نواز شریف صاحب جیل سے باہر آ سکیں. وہ انہوں نے پورا کر لیا. نہیں ابھی دیکھیں نا 2 سٹیپ ہیں اس کے. پہلا سٹیپ ہے آپ نے اس سسٹم کو پہلے دن سے، زرداری صاحب وہ 18ویں ترمیم ہو، جمہوریت ہو، سویلین بالادستی ہو، اس میں باپ کی تنخواہ بیٹے کے ہو، بیٹے کی تنخواہ باپ کو ہو، اس میں ووٹ کو عزت دو ہو، اس میں وہ انقلاب ہو، مزاحمت ہو، خلائی مخلوق ہو. پہلے دن سے انہوں نے یہ اس سسٹم کو کمزور کرنا تھا. ان کی بقائی اس میں ہے، سسٹم کو کمزور کرنا، مشکوک بنانا، پہلی بات. لیکن میں وہ بات اس پہ کہہ رہا، پہلا تو یہ جج ارشد ملک کے خلاف کیس ہونا چاہیے. دوسرا میر جیلانی، ناصر بٹ، ناصر جنجوعہ، سارے ان کے، حسین نواز، ان کے خلاف کیس آئیں گے. کبھی ان کو اریسٹ کریں، کچھ تو ہوں گے نا ادھر، ان کو اریسٹ کریں. سپریم کورٹ نے جو بنایا اس میں صرف مریم نواز آئیں گی یا خاقان عباسی. اور تیسری بات، ابھی آپ فار ایگزامپل دونوں طرح کی، اگر ہم مریم نواز کی بھی سچ سمجھ لیتے ہیں، ان کا بیان حلفی بھی سچ، ایک کچھ چیزیں تو طے ہیں نا، جس کا مطلب ہے کہ یہ مسلسل رابطے میں تھے اور مسلسل دباؤ میں تھے نون لیگ کے. یہ پلیز کیپ ان مائنڈ، یہ کوئی نہیں بتا رہا. ہم مامتا بڑی آسان ہوتی، جو مریم نواز پیش کرتی وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے اس معاشرے میں، اس کو کرنے کے بغیر. یعنی
حالانکہ وہ خود کیا اس پورے یعنی اس میں یہ دباؤ میں تھے, یہ ٹریپڈ ہوئے ہیں, یہ وہ اس اخلاقی ویڈیو پہ دباؤ میں تھے, انہوں نے پیسے بھی ہو سکتا ہے لیے ہوں, یہ بتا نہیں رہے, کچھ بھی ہو یہ ٹریپ. نمبر 2, نمبر 3 جو اس کا اب ہے, ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف یہ مشکوک کرنا, یہ سپریم کورٹ دیکھے گی اس کا کیا کرنا, لیکن جہاں تک ہے نا نواز شریف کا, آپ ایک جج امریکہ اور برطانیہ کے لے آئیں اور 100 بار ٹرائل کر لیں. مجھے تو اب شک پڑ رہا ہے کہ فلیگ شپ میں انہوں نے کیوں چھوڑ دیا, اس کا دباؤ میں چھوڑا ہے. فلیگ شپ میں بھی سزا ہونی چاہیے تھی, العزیزیہ میں کم کیوں سزا دی؟ فہد حسین صاحب 100 اس بار کو ٹرائل کر لیں, ان میں زیادہ سزا ہوگی. اس کو کیسے ہم ایکسپلین کریں گے جو ڈاکومنٹڈ ہے, ویل ڈاکومنٹڈ ہے کہ جج بشیر کے خلاف پی ایم ایل این نے پوزیشن لی کہ چونکہ وہ اپنا مائنڈ پروناؤنس کر چکے ہیں, ان کا مائنڈ واضح ہو چکا ہے ایون فیلڈ کے کیس میں, دیر فور کیس کو شفٹ کریں, اور اس کے نتیجے میں کیس جو ہے وہ آ سکتا تھا ارشد ملک کی دوسرے تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جج میں, سو وہاں وہ اس کیس کو لے کر آئے اور اب پھر یہ معاملہ کھلتا ہے. یہاں تو شریف خاندان کی جو کمپلسٹی ہے اس پوری چیز کے اندر, ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی. نہیں ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے اس کو اگر آپ تھوڑے دوسرے زاویے سے دیکھیں تو شاید صورتحال تھوڑی سی کلیئر ہو. دیکھیے یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے بڑے واضح 2 کلیئر اس کے ایسپیکٹس ہیں, ایک ہے قانونی اور ایک ہے سیاسی. اب قانونی طور پر دیکھیے جو چیزیں بالکل ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے, جس طرح کہ ابھی احمد اویس صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ یہ جج صاحب جو ہیں ان کا کانڈکٹ جو ہے وہ کوشچن میں آ گیا ہے, اس کی بنیاد کو انہیں ریموو کر دیا گیا ہے, وچ بیسکلی مینس کہ کیونکہ ان کا کانڈکٹ ٹھیک نہیں تھا اور وہ ثابت ہو گیا ہے تو جو ان کی ججمنٹ تھی اس کے اوپر سوالیہ نشان آ گیا ہے. تو اب امکانات زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ یہ مس ٹرائل ہوگا, یہ دونوں پہ نا, یہ دونوں پہ آئے گا نا, ایک میں ایکوٹ کر دیا فہد, ایک میں ایکوٹ کر دیا, ایک میں کنوکٹ کر دیا, تو دونوں ججمنٹس ان کی پھر غلط ہو گئی. لیکن جو ججمنٹ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو جو اپیل میں کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اپیل تو وہی ہے جو کنوکشن والی ہے, تو فی الحال تو یہ اپیل کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے, چنانچہ اپیل پہ فیصلہ آئے گا. یہ تو قانونی اس کی روٹ ہے, یہ بالکل کلیئر ہے. اب آ جائے سیاسی روٹ پہ. سیاسی ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے جو پہلے مریم صاحبہ نے پیش کی, اس سے نون لیگ کو پچھلے کئی دنوں سے بہت موقع مل رہا ہے سیاسی فائدہ اٹھانے کا, کیونکہ وہ یہ ڈھول بجا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو کیونکہ غلط بنیادوں پر فیصلہ تھا چنانچہ میاں نواز شریف کو جیل میں ہونا نہیں چاہیے. یہ ان کا سیاسی نیریٹو ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے رسپانس میں یہ جو بیان حلفی آیا ہے یہ کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو آیا ہے. یہ قانونی طور پر اس کی ویلیو مجھے نہیں پتا, لیکن سیاسی طور پر اس کو اب دوسری سائیڈ اسی طریقے سے استعمال کرے گی جیسے کہ اوریجنل ویڈیو کو نون لیگ کر رہی تھی. تو اب یہ 2 سیاسی طور پر نیریٹیوز کی جنگ ہوگی, ایک طرف مریم صاحبہ کی ویڈیو, ایک طرف جج صاحب کا بیان حلفی. مجھے ایک بریک لینے دیجئے فہد حسین. بہت صحیح فہد حسین, مجھے ایک بریک لینے دیجئے. ناظرین میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ پاکستان میں نیٹ فلکس کے اوپر ایک سیریز ہے جس کو ہر پاکستانی کو دیکھنا چاہیے, وہ ہے تو کولمبین ڈرگ مافیا کے بارے میں, اس کا نام ہے نارکوس. لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو ہر 1 منٹ کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ جو ڈرگ مافیاز کی پاور کولمبیا میں تھی, جس کے سامنے کولمبین حکومت بے بس تھی, وہ عدالتوں پہ حملے کروا دیتے تھے, وہ لیفٹسٹ گوریلاز کو استعمال کرتے تھے, وہ لوگوں کو قتل کرا دیتے تھے, وہ اٹھا لیتے تھے. تمام ریاستی اہلکار جو ہیں ان کی پے لسٹ پہ تھے. اگر امریکہ کی حکومت کولمبیا کے ڈرگ مافیا کے خلاف نہ لڑ رہی ہوتی تو کولمبین ڈرگ مافیا جو ہے اس کو کبھی بھی کولمبیا کی حکومت شکست نہیں دے سکتی تھی. پاکستان میں جب سسلین مافیا کی ٹرم استعمال ہوتی ہے تو نارکوس جو ہے وہ مائنڈ میں آتا ہے کہ پاکستان میں جو بہت امیر قسم کے لوگ ہیں جو سیاسی طور پہ طاقتور ہیں, پاکستان کی ریاست مکمل طور پر بے بس ہے, ان کے سامنے کچھ نہیں ان کا بگاڑ سکتی. غالباً اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں سیدھا چلتا ہوں احمد اویس صاحب کی طرف. احمد اویس صاحب, مجھے ایسا لگا جیسے آپ میرے کوشچن کو جو میں نے پہلے آپ سے سوال پوچھا آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے, اور میں آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے اس کو ذرا کھول کے ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے ویڈیو میں آڈیو الگ ہے, ویڈیو الگ ہے, اور وہ ظاہر ہے ایڈٹ ہوئی ہے. وہاں پہلا تو ایشو یہ ہے کہ پورا آڈیو چاہیے, پوری ویڈیو چاہیے,
ऑडियो डिवाइस चाहिए, वीडियो डिवाइस चाहिए, तब उसका फोरेंसिक एनालिसिस मुकम्मल हो सकेगा। यहाँ तक तो बात होती है। फिर एक दूसरी चीज़ है जो सामने आ रही है, वो एक बड़ा वाज़ेह सवाल है कि ये वीडियो जो है ये अंडर ड्यूरेस या एक गन पॉइंट पे लिखवाई गई है, जहाँ एक शख्स को उसकी एक पुरानी वीडियो के अंडर प्रेशर लाया गया कि तुम्हारी इस तरह की एक मुल्तान वीडियो है वो हम रिलीज़ कर देंगे, या ये कैरेट स्टिक था जिसमें पैसे भी ऑफर किए गए और थ्रेट भी थी, उस तरह से वीडियो ऑफर की गई है। जब आप सिर्फ ये कह देते हैं कि वीडियो असली है, ये जाली है, नकली है, ये रियल है, वहां से तो बात खत्म नहीं होती ना। ये वीडियो किस तरह से हासिल की गई, इस तरह से तो वर्डिक्ट भी है, वर्डिक्ट तो लिखा हुआ है कागज पे, लेकिन वो कहने में कहा जा रहा है कि ये वर्डिक्ट इसलिए सही नहीं है कि उस पर प्रेशर था जज पे। लेकिन अगर वीडियो भी तो एक वर्डिक्ट है, इसको थोड़ा सा निकाल के देखना चाहिए आउट ऑफ बॉक्स। ये वीडियो भी एक वर्डिक्ट है कन्फेशनल किस्म की, ये भी अगर गन पॉइंट पे हासिल की गई है तो फिर क्या होगा? बड़ा अच्छा मेरे ख्याल में सवाल किया है आपने ये सारा, और ये ऐसे इसके अंदर ये तमाम बातें हैं जो इसमें जो एक तजस्सुस पैदा करते हैं, और इनको क्लियर करना भी ज़रूरी है। देखिए, बात ये है कि ये जहाँ तक वीडियो का ताल्लुक़ है, उसके साथ साथ मैं तो आगे भी ये बात अभी वजाहत से आपके सामने भी करने को तैयार हूँ, और वो ये है कि इसमें जज का ख़ुद अपना कैरेक्टर जो है ना वो अबव बोर्ड नहीं है। जज, मुझे लगता है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में जज इस वक्त भी हिस्सा है, जो इसमें पाकिस्तान के अंदर इस किस्म को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस वीडियो का ये इशात की गई है, और जुडिशरी को जो है वो, ताकि लोग जो हैं पाकिस्तान की कौम जो है दे वुड स्टार्ट लुकिंग डाउन ऑन पाकिस्तानी जुडिशरी, और इंटरनेशनली भी ये उनको बनाने के लिए कि नवाज शरीफ को जो है विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। ये तमाम बातें जो हैं ये सब उसका हिस्सा लग रहा है। अदरवाइज़ देखिए, जब वीडियो हाथ आ गई थी तो इनके वकला जो हैं इसको वहाँ पे अपील में जहाँ केस पेंडिंग था वहाँ पेश कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में 2 दफ़ा गए हैं उनकी बेल के लिए, ये वहाँ भी बता सकते थे कि ये जनाब ये हो रहा है, ये कुछ यहाँ पर। और उसके बाद जब वो रिलीज़ दे रहे हैं, प्रेस रिलीज़ दे रहे हैं जज साहब, उसमें वो जिक्र नहीं कर रहे हैं कि मैं तो जाती उम्रा में जाके वो नवाज शरीफ को भी मिल के आया हूँ, और मैं वहाँ पर जाके मुझे ये जो है वो हुसैन नवाज़ ने इस तरीक़ा से ऑफ़र की थी। तो ये बातें इस बात की तरफ तवज्जो दिलवाती हैं कि ये इसके अंदर जो कुछ भी है इस वक्त भी मेरे ख़्याल में ये इस एफिडेविट को सामने रखिए और उसके बाद ये रखें तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी को भी मुलव्वस किया गया है, और उसके अंदर ये आइंदा का जो अपील का जो पेंडिंग है उसके ऊपर भी असरानंदाज जो है एक ये कावश की गई है कि वो उसके ऊपर भी असरानंदाज हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ, या मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, अपील जो है ना, कानूनी एतबार से जो प्रोसीजरल नुक्ता नज़र से देखें तो अपील जो है वो ट्रायल का कंटिन्यूएशन है। लिहाजा जो एविडेंस रिकॉर्ड हो चुकी है, जो डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं, जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है, वो तमाम का तमाम मटेरियल जो है वो तो एपलेट कोर्ट में जा चुका है, और अपील में जज को ये इख्तियार होता है कि वो पूरी एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है वो कर सकता है। वो हर एविडेंस को दोबारा उसको जो है वो री एग्जामिन कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है। लिहाजा अगर ये बात जो है कि जज ने फैसला सही किया, का जज है नहीं, लेकिन जो अपील कोर्ट हाई कोर्ट का जज है, ये जज साहिबान है, वो फिर क्या ये वीडियो का भी एनालिसिस करेंगे, इसके सर्कमस्टेंसेस का भी एनालिसिस करेंगे? वो एनालिसिस तो खुद से कमरा अदालत में बैठ के नहीं कर सकते, उनके लिए तो उनको पासपोर्ट रिकॉर्ड देखने हैं, उम्रे के लिए कौन कौन गया था, हसन हुसैन वहां मौजूद थे कि नहीं थे, नवाज शरीफ से, हाँ नहीं, इनको तो एजेंसीज की बहुत सी मदद चाहिए ना, पुलिस की, FIA की। इसका मैं आपको बताऊं कि इसमें तो एफिडेविट जो है वो उन्होंने रेफ़र किया है, जो इसका जज ने एफिडेविट दिया है, जो प्रेस रिलीज़ दी है, वो उन्होंने एपलेट कोर्ट को, बेंच को जो उन्होंने रेफ़र कर दी है कि ये भी उसके साथ अपील के साथ जो है ये इसको लगा दिया है, सुना जाए उस वक्त, क्योंकि जज के कंडक्ट की बात ज़रूर आएगी, और ये बात जो इतनी फैल चुकी है, हो चुकी है, तो इसी जज का एफिडेविट और इसकी प्रेस रिलीज़ जो है वो दोनों रेलेवेंट हो जाएंगे। अब जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है उसके बाद उसकी असल कैफियत का पता लगता है कि ये ओरिजिनल है या फैब्रिकेटेड है, तो फिर उसके बाद वो बात बाद में आएगी कि उसके मुतालिक क्या तासुर होता है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि जो डिवीजन बेंच है
یہاں پہ ہائی کورٹ کا وہ حقائق کی بنیاد پہ اور ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیس کو اسی بیس کے اوپر اس کو سیٹسفائڈ کر کے اور ری ٹرائل کے لیے نیچے بھیج دیں گے اور میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کو فری کر کے چھوڑ دیا جائے گا. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی ان کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے اور یہ پاسبلٹیز میں شامل تو کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ممکنات ایسی نہیں ہے. ٹھیک جی میں آپ کے سامنے ایک اور بات مریم نواز صاحبہ نے اپنے بنیادی مقصد حاصل کر لیے. وہ فہد یہ احمد اویس تو بہت یعنی اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ہفتہ گزرنے کے بعد کہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ ہر طرح سے کمپرومائز لگتے ہیں. میں تو ایسا یعنی بد نصیب ہوں کہ اس کو پہلے دن سے یہ شک ہوا کہ جو جج صاحب ہیں ان کو خواہ مخواہ لوگ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جج صاحب تو تھرو آؤٹ ہی ملے ہوئے ہیں, فیصلے سے پہلے فیصلے کے بعد یہ ہر طرح سے ہی کمپرومائز ہیں. اور کمپرومائز آپ یوزلی ہوتے ہیں ڈیفینڈنٹ کے ہاتھ میں, بیکاز ڈیفینڈنٹ کو ہوتا ہے خطرہ کہ مجھے سزا ہو جائے گی. تو سب سے زیادہ محنت بھی ساؤتھ ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں ڈیفینڈنٹ ہی کر رہا ہوتا ہے اس حوالے سے, جس کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے, جس کی لبرٹی کو خطرہ ہوتا ہے. لائف اینڈ لبرٹی کا مسئلہ ہے نا یہاں پہ. تو یہ تو اسے کہتے ہیں تو مقصد تو حل کر لیا جج صاحب کو. دیکھیے جب وکیل تھے, نہیں میرا مطلب ہے کہ جج صاحب تو جب جج صاحب وکیل تھے تب ناصر بٹ کے دوست تھے, ان کے بھائی کے دوست تھے. جب یہ اکٹھے ہوتے تھے تب کی یہ 16 سال پہلے کی ویڈیو بنی. ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ نواز شریف آئیں گے اس میں. انہوں نے اپنی اس وقت دوست تھے, پھر انہوں نے اپنی مرضی سے لگوایا, پھر جج صاحب کو بتایا کہ ہم نے آپ کو لگوایا ہے, پھر ان پہ کیا. جج صاحب تھرو آؤٹ میں نے کہا ہے نا کہ یا ملے ہوئے ہیں مکمل یا وہ دباؤ میں تھے اور ٹریپ ہو گئے تھے. اب دوسری بات جو آپ کا بڑا ویلڈ تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ دباؤ کا نتیجہ ہے, پہلے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ 15 میٹنگز ہوئی ہیں, کہاں اسٹیٹ گئی, کہاں اسٹیٹ کی ایجنسیاں گئیں, کہاں سارے گئے. اتنا دباؤ ہوتا تو میٹنگ سے ہی روک لیتے. وہ یہ ایک جج جاتی عمرہ میں جا کے ملتا ہے نواز شریف سے, جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملتا ہے, اور ایک جج جس کے پاس 4 سابق وزراء اعظم کے کیسز ہیں وہ جا کے ملتا ہے حسین نواز سے. In fact, if anything, this is a case for the incompetence of the agencies, کہ وہ اتنی incompetent تھی کہ ان کو خبر ہی نہیں تھی. اور یہ اتنے چالاک اور گھاگ اور مکار تھے کہ اتنا انہوں نے قریب کیا. اور پھر روزانہ جج صاحب اپنی گاڑی بھجوا رہے ہیں اور ناصر بٹ آ رہا ہے, ان کی گاڑی پیچھے آ رہی ہے, پورے ساری ہو رہی ہے. آڈیوز ویڈیو. سلطان رائی نے 800 فلموں میں 35 سال میں کام کیا. جج صاحب نے 1.5-2 سال میں الحمدللہ اگر یہ سلطان رائی کو پیچھے چھوڑ 2-4 سال اور لگ جاتے تو یہ نکل جاتے اس سے آگے. اب بات یہ ہے کہ اب یہ بڑا ضروری ہے. اچھا ایک پہلا سٹیپ آ گیا کہ یہ ضروری, مثال کے طور پہ کہ جج صاحب کا یہ ثابت ہو جاتا ہے اصلی ہے. اس کے بعد اصلی نقلی کا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں غلط استعمال کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ کیوں بنی, دباؤ گن پوائنٹ پہ بنی, پیسے سے بنی, کیرٹ اینڈ سٹک ہے, پیسہ بھی ہے اور گن پوائنٹ بھی. اور یاد رکھیں سر, میں پھر کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ, ایک تو یہ جج صاحب کمپرومائزڈ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مسلم لیگ نون بہت بڑی گیم کر گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے فہد حسین صاحب ارشاد بھٹی صاحب کا جو پورا آرگومنٹ ہے وہ اسے کراس ایگزامن کرنا چاہ رہے ہیں. جناب فہد حسین صاحب. نہیں دیکھیے, میں بالکل کراس ایگزامن نہیں کر رہا. میں ایکچولی کلیئر نہیں تھا کیونکہ بھٹی صاحب کی جو تھیوری ہے وہ یعنی میں اسٹرگل کر رہا ہوں. این ممکن ہے, دیکھیں فیکٹس ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن اس کے قطع نظر جو اس وقت جو مجھے جو لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب یہ معاملہ منظر عام پہ آ چکا ہے. یہ معاملہ بالکل ہمارا جو نیشنل ایک اس ٹائم ڈسکورس ہے اس کے درمیان میں آ گیا ہے. مجھے ہی لگتا ہے کہ اس میں 2 بڑی اچھی چیزیں ہوئی ہیں, اور اس سے جو وہ احمد اویس صاحب جو پہلے ذکر کر رہے تھے کہ عدلیہ جو ہے, دیکھیں ہم سب کا انٹرسٹ ہے کہ ہماری عدلیہ پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اس حوالے سے جب سے یہ ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں پریٹینڈ کر سکتے کہ یہ چیز ہے ہی نہیں. آج پہلی بات تو ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اس معاملے پہ اپنے اقدامات اٹھائے, جج صاحب کو ریموو کیا, وہ ان کے ڈاکیومنٹس کو اپیل کے ساتھ اٹیچ کیا, اس سے کم از کم یہ تو لگا کہ ہماری عدلیہ نے رسپونڈ کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شام کو سپریم کورٹ نے بھی
184(3) کے تحت جو ہے وہ نوٹس لیا چلایا. تو یعنی کہ جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ اب عدلیہ نے اس معاملے کو اپنے گرپ میں لے لیا ہے اور میرا خیال ہے اب اس کا کچھ نہ کچھ آؤٹ کم نکل آئے گا. ٹھیک. فہد, مجھے اعتزاز احسن صاحب بھی میرے ساتھ فون لائن کے اوپر ہیں, پاکستان کے پرومیننٹ لیگل ایکسپرٹ, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیرسٹر اعتزاز احسن بھی میرے ساتھ ہیں. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, السلام علیکم. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اب کیا سمجھ آ رہا ہے؟ آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. جی اعتزاز صاحب, دو قسم کے ویوز آپ آ رہے ہیں. ایک تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ویو کہ جج ارشد ملک جو تھے وہ غالباً ریاست کے یا سپریم کورٹ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں تھے اور یہ فیصلے انہوں نے دباؤ کے تحت کیے. دوسری وہ صورتحال ہے جس کی خاصی ایویڈنس ہے کہ ارشد ملک صاحب کو ریکمینڈ ہی کیا پی ایم ایل این نے. اب یہ بات بھی وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ شروع سے ہی ان کے رابطے تھے, ان کی نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی, ناصر بٹ بھی ان کو ایکسپلائٹ کر رہا تھا. ان کی ایک کانٹروورشل نوعیت کی سینسٹیو قسم کی ایک ملتان ویڈیو تھی جسے دکھا کے ان کو کہا گیا کہ یہ کنفیشن کریں اور پیسے لینے دینے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو دونوں طرف سے لگ رہا ہے کہ شریف خاندان بھی ان کو, یعنی کہ وہ شریف خاندان یہ کہتا ہے کہ وہ دباؤ میں تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا. اب جو دوسری صورتحال ہے وہ کہ وہ شریف خاندان کے شکنجے میں تھے اور وہ مسلسل اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں شریف خاندان کو کہ میں اس حد تک تو کر سکتا ہوں, اس حد تک نہیں کر سکتا. آپ کو کیا سمجھ آ رہی؟ اس میں دیکھیں دو پرائمری شخصیات ہیں. پہلے تو یہ ہم نوٹ کر لیں, ایک پرائمری شخصیت ہے جج ارشد ملک اور دوسری پرائمری شخصیت ہے وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہے میاں محمد نواز شریف. یہ دو پرائمری شخصیات ہیں. باقی ان کے ارد گرد کھیل رہے ہیں بشمول میرے محترمہ مریم صاحبہ. جہاں تک جج کا تعلق ہے وہ تو ایک مطلب ہے خاص اچھے کردار کا حامل نظر نہیں آتا, جو کہ جہاں مطلب ہے اب ہمارے علم میں ہے وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ ناصر بٹ اور ناصر جنجوئے جیسے لوگوں کے ساتھ وہ ملتا ہے. اور ملتان کی ایک ویڈیو ہے جو ملتان ویڈیو کہلاتی ہے, اس سے وہ بلیک میل ہوتا ہے. یعنی اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو پرسنلی بلیک میل ہو سکتا ہے. تو وہ کردار کا بڑا اچھا آدمی نہیں ہے. اب دوسرا شخص ہے میاں محمد نواز شریف, جو اس جج کے جو کردار کا اچھا آدمی نہیں ہے کہ ایک فیصلے کے ذریعے جیل میں بیٹھا ہے اور اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دباؤ میں تحت فیصلہ ہوا ہے. جو ملتان کی ٹیپ ہے میں یہ عرض کر دوں اس کا اثر بعد از فیصلہ ہے. قبل از فیصلہ اگر ہم نے دیکھنا ہے ارشد ملک کو تو اس حوالے سے بھی یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے ایک مقدمے میں میاں محمد نواز شریف کو بری کیا ہے اور دوسرے مقدمے میں اس کو سزا دیا, ان کو سزا دی ہے. اب یہ بھی واقعہ ہے. یعنی غالباً اس سے یہ نظر آتا ہے کہ پری ججمنٹ کوئی دباؤ نہیں تھا, یا اگر تھا بھی تو انہوں نے وتھسٹینڈ کیا ہے. کیونکہ ایک سیاستدان کو تو ایک مقدمے میں سزا ہو جائے تو وہ چاہے 4 میں ہو اور کنکرنٹ ہو تو وہ اس کے برابر ہی ہوتی ہے. اس کو ایک مقدمے میں ہی سزا ہونی ہوتی ہے نا, وہ اس کے لیے کافی ہے. میاں صاحب اس ایک مقدمے کی سزا میں جیل میں پڑے ہیں. تو یہ جو پرائر ٹو دی ٹھیک. لیکن اعتزاز صاحب, اب ہائی کورٹ کیا نل اینڈ وائڈ قرار دے گی احتساب عدالت کے مقدموں کو, یا ہائی کورٹ خود سے فیصلہ کرے گی ایویڈنس دے؟ ڈاکٹر صاحب پلیز میری گزارش سن لیں. آپ کے بہت ساری میں کنفیوژن دیکھ رہا ہوں اس کو ذرا کلیئر کرنے کے لیے آپ ذرا میری گزارش سن لیں. بس تھوڑا ہی اور بولوں گا, زیادہ نہیں. اور وہ یہ ہے کہ ان کو اب یہ تو ارشد ملک ہے جس پہ پہلے ججمنٹ سے پہلے دباؤ ضرور ڈالا گیا ہوگا, پر وہ دباؤ میں آیا ہوا نظر نہیں آتا. وہ بہت اچھے کردار کا شخص بھی نہیں ہے, پر وہ اس نے ایک کیس میں بری کیا, ایک میں سزا دی. اب دوسری طرف ایک صاحب ہے جو کہ جیل میں بیٹھے ہیں اور ان کو سزا ہوئی ہے ایک عدالتی فیصلے کے تحت. کردار جج کا یا دباؤ جج پہ تو بعد کا بات ہے کہ وہ اس بیان کے لیے دباؤ ان پہ تھا کہ نہیں. اس جج پہ جو بیان مریم صاحبہ جس پہ انحصار کرتی ہیں اور مسلم لیگ نواز کی ساری
لیڈرشپ جس پہ انحصار کرتی ہے کہ اس نے کہہ دیا میں نے ایک بے گناہ کو سزا دی ہے اور میرا ضمیر بہت ملامت کرتا ہے. وہ ایک بعد از ججمنٹ کا ہے اور اس پہ پریشر ہے کہ نہیں. وہ کہتا ہے میرے سے چالاکی سے یہ بات کی گئی اور کاٹ جوڑ کے یہ غلط پیرائے میں سیاق و سموح سے علیحدہ کی ہے. لیکن میاں نواز شریف تو جیل میں بیٹھے ہیں نا, اور وہ ایک جوڈیشل آرڈر کے تحت بیٹھے ہیں. اب وہ جوڈیشل آرڈر سے باہر نہیں آ سکتے, بغیر باہر نہیں آ سکتے. سپرنٹینڈنٹ جیل تو ان کو رہا نہیں کر سکتا, نہ ہوم سیکریٹری کر سکتا ہے. باہر آ سکتے ہیں تو کس طرح آ سکتے ہیں؟ اگر وہ ٹیپ جو کہ بعد از ججمنٹ ہے, اس ٹیپ کی, اس ویڈیو کی شائستگی اور درستگی کی شہادت ملے, وہ کس طرح ملے گی؟ اگر وہ فورینسک اس کا آڈٹ ہوگا کسی جوڈیشل فورم کے حوالے سے اور کے آرڈر سے, اور وہ کب ہوگا؟ جب مسلم لیگ نواز جس کے پاس وہ ہے, جن کی الماری میں وہ رکھی بھی ہے بندوق, جو کہ استعمال ہوئی ہو کرائم میں, وہ میری الماری میں رکھی ہو اور میں پیش کرنے کو تیار نہ ہوں اور کہوں کہ جی بری کر دو اس کو کیونکہ یہ بندوق استعمال نہیں ہوئی. یہ تو اب وہ ویڈیو ٹیپ ان اٹس اوریجنل, اگر میاں محمد نواز شریف نے اس ساری بحث میں جیل سے باہر آنا ہے تو وہ ویڈیو اوریجنل جو بعد از ججمنٹ ہے, ججمنٹ کے بعد ہے, وہ پیش نہیں کرتی وہ مسلم لیگ نواز. جب تک تو مسلم لیگ نواز اس کو اپنی الماری میں رکھ کے بیٹھی رہتی ہے, اس وقت تک میاں محمد نواز شریف ٹھیک ہے, لیگ نواز کا قیدی ہے, اب میرے کسی اور کا قیدی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اعتزاز صاحب میرے ساتھ رہی. اعتزاز احسن صاحب نے جو ساری ایکسپلینیشن دی ہے اس سے آپ کا معاملہ کلیئر ہو گیا؟ نہیں بالکل نہیں ہوا. اچھا دیکھیں وہ تو ایک قانونی طور پہ اس کی دے رہے ہیں نا رائے. میری دو چیزیں ہیں, معاملہ عدالت میں ہے, فیصلہ عدالت نے اب کرنا ہے. جوڈیشری کی عزت جوڈیشری کے پاس ہے, وہ فیصلہ کرے گی. میں کہتا ہوں, میں جو اپنے آرگومنٹس بلڈ کرتا ہوں, جج ارشد ملک کو لایا کون؟ یہ صاحب جج, یعنی مسلم لیگ نون نواز شریف کیمپ. جج ارشد ملک کے دوست کون تھے؟ نواز شریف والے تھے. جج ارشد ملک پہ ریاست کا دباؤ تھا, جھوٹ. ریاست کا دباؤ ہوتا تو نہیں, ریاست کا دباؤ ہوتا تو نواز شریف سے نہ ملتا, حسین نواز سے نہ ملتا, ریاست گھیرا ڈالتی نا. اتنا بڑا کیسز سن رہا ہے اور وہ تو کھلے آزاد پھر ہے. ناصر بٹ سے گھروں میں نہ ملتا, اپنی گاڑیاں, مجرمانہ بیک گراؤنڈ کے آدمی کو, تو یہ بھی نہ ہوتا. اور پھر جج ارشد ملک کا اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس نے, میں اس کو چلو فلیگ شپ میں ٹیکنیکل بنیادوں پہ چھوڑ دینا, ادھر چھوڑ دینا. پھر اس کے بعد اس طرح کی ویڈیو, ایک ویڈیو نہیں, دو ویڈیو نہیں, تین. میں ٹیلی فون اپنے موبائل پہ بڑا محتاط کرتا ہوں. جج ارشد ملک تو فلمیں ریلیز کر رہا تھا ہالی ووڈ بالی ووڈ کی, اور اس نے ہالی ووڈ بالی ووڈ پہ گالی ووڈ بنا دیا. یعنی وہ تو فلموں پہ فلمیں ریلیز کر رہا تھا, اس پہ پریشر نہیں تھا, کوئی پریشر نہیں. احمد اویس صاحب جو بات سمجھائی ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے, اس کے بعد کیا سوال اٹھتا ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے ان کا جو نقطہ نظر بتایا ہے, انہوں نے ایک بالکل قانونی پیرائے میں جو گفتگو کی ہے, ساری بات بتائی ہے, وہ اپنی جگہ پہ درست صحیح. میں ایک یہاں پہ, کیونکہ وقت آپ کے پاس بھی کم ہے, میں ایک بات صرف یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی ارشد ملک کی جو آج اس نے حلفیہ بیان دیا ہے, اس کو سامنے رکھ لیا جائے تو یہ سفیشنٹ ہے تمام ان لوگوں کو جو اس کے مطابق جنہوں نے جج کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے, اس کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اوفینس ہے, ایف آئی آر اسی کے اوپر رجسٹر ہو سکتی ہے, اور یہ تمام کو اپریہینڈ کرنا چاہیے. اس کے خلاف الگ ڈسپلنری ایکشن لاہور ہائی کورٹ لے بغیر وقت ضائع کیے, اور فوراً ایف آئی آر درج کرا کے تمام ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے, کیونکہ اس جوڈیشری کو اس طرح اسکینڈلائز کرنا یہ قوم کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور اس کو ایک ہی طریقہ ہے کہ بڑا پرومپٹ ایکشن لیا جائے. میں یہاں پہ یہ فہد حسین صاحب, یعنی جج ارشد ملک کی جگہ کوئی اور جج ہوتا تو وہ ملتا ہاؤس آف شریف سے, کبھی نہ ملتا. یہی ان کی کامیابی ہے. دیکھیے میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فہد حسین صاحب سپریم کورٹ نے اس معاملے کو حل کرنا ہے, جو 3 ممبر بینچ آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں, جو 3 ممبر بینچ بٹھایا ہے, جو 3 ممبر بینچ اب بٹھا دیا ہے اس ویڈیو کے فورنزک انالیسس کے لیے دیکھنے کے لیے, آپ امید کرتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ایکچول آڈیو ایکچول ویڈیو دے دیں گی سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ کو سامنے فورنزک انالیسس کے لیے لکھ کے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اگر جو فاضل ججز ہیں وہ یہ آرڈر پاس کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا فورنزک آڈٹ کرانا ہے,
اور یہ پیش کیا جائے تو مریم صاحبہ ہو یا کوئی بھی پاکستان کا شہری ہو, اس کے پاس کوئی آپشن نہیں, اس نے اس حکم کو ماننا ہے. اسی طریقے سے اگر جج صاحبان جو ہے جو یہ ایفیڈیوٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی مزید انویسٹیگیشن کروانا چاہیں تو وہ بھی شروع ہو جائیں گی. مجھے لگتا ہے یہ کہ عدلیہ جو ہے اس نے اب اس کو چارج لے لیا اس کیس کا, اور میرا خیال ہے اس کو منطقی انجام تک وہ پہنچا پائیں گے.